अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला की फजल और करम से उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो चुकी हूँ। किताब जन्नत का रास्ता हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम पढ़ रहे हैं तौहीद, अकीदा तौहीद पे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हमने पहले बहुत कुछ पढ़ा है, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि बिद्दत क्या है। तो सॉरी, ये हमने पहले पढ़ा है कल, बिद्दत क्या है। और हमने और देखा था कि जादू के बारे में इस्लाम के क्या मौक़िफ़ हैं, और इल्म नजूम के बारे में इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है, और नुशरा जो दम है उसके बारे में इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है। अपने अकीदा हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा अकीदा जो है मज़बूत हो जाए, और ये जो है हमारे लिए अकीदे को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम देखेंगे कि कुरान मजीद की आयत या हदीस लटकाई जाए तो क्या इसका जवाज़ बनता है। यानी क्या कुरान मजीद की आयत या कुछ हदीस जो है वो घर में या गले में या कहीं लटका ली जाए तो उसका कोई तुक बनता है, कोई जवाज़ बनता है। तो आज हम ये देखेंगे। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम देखेंगे कुरान मजीद की आयत या हदीस लटकाई जाए तो क्या इसका जवाज़ बनता है। सल्फ़ सालिहीन और अक्सरियत इसके नाजायज़ होने की कायल है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों के का यही मौक़िफ़ है। लटकाने की नहीं आम है। इससे कुरान मजीद की बेइज्जती होती है, क्योंकि तावीज़ लटकाने वाले नापाकी की हालत में भी लटकाते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। जैसे आप किसी के पास जाते हो ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दम दरूद करते हैं और कहते हैं कि नापाकी की हालत में, जो झाड़ फूंक वाले जो होते हैं, जो इल्म को जानते नहीं हैं लेकिन जाली पीर बनकर जो बैठे होते हैं, वो अक्सर ऐसे तावीज़ दे देते हैं कि जो जिसमें अरबी की आयत लिखी होती है, और कहते हैं कि इसको नापाकी की हालत में आपने जो है ना लटकाना है कहीं पर। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, और इससे कुरान मजीद की बेइज्जती होती है, उसकी इज्जत में फ़र्क आता है, और ये चीज़ जायज़ नहीं है। जब लोग कुरान मजीद वाले तावीज़ पहनते हैं तो कुरान के अलावा दूसरे तावीज़ों के लिए इसे दलील बना लिया जाता है। यानी दूसरे तावीज़ जिसमें वो गलत चीज़ें जो शैतानी किताबों से जो हैं वो लेकर वो तावीज़ और वो बनाते हैं, और दलील के तौर पर वो कह देते हैं कि हमने जी इसमें कुरानी आयत को जो है वो लिखा है। हराम और नाजायज़ चीज़ों पर एतक़ाद पुख्ता होने का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता, और लोगों की तवज्जो गैरुल्लाह की तरफ हो जाती है। यानी वो आपको ये सिर्फ दलील देते हैं, बाकी वो उसमें सब शैतानी जो है ज़रिए हैं, उसके ज़रिए से वो जो है इलाज करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें शैतानी चीज़ों का वो रखते हैं। इस वजह से तावीज़ नाजायज़ और हराम है। हराम और नाजायज़ चीज़ों पर एतक़ाद पुख्ता होने का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता, और लोगों की तवज्जो गैरुल्लाह की तरफ जाती है। इस वजह से तावीज़ नाजायज़ और हराम है। नज़र बद के बारे में इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है। देखें, इब्ने अल-असीर के मुताबिक कहा जाता है कि फ़लाँ आदमी को नज़र लग गई है, तो ये उस वक्त होता है जब दुश्मन या हसद करने वाला इंसान इसकी तरफ देखे और इसकी नज़रें जो हैं उस पर असर अंदाज हो जाएं, और वो उनकी वजह से बीमार पड़ जाए। और हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं, नज़र बद की हकीकत कुछ यूं है कि एक खबीस इंसान अपनी हासदाना नज़र जिस शख्स पर डाले उसे नुकसान पहुंच जाए। ये फतुल बारी में 200 में है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے، مطلب نظر لگ سکتی ہے، اور یہ بخاری میں 5740 ہے، مطلب نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اپنی والدہ کی نظر بھی آپ کو کبھی کبھی لگ سکتی ہے، آپ کتنا پیار کرتے ہیں نا، پیار سے بھی کسی چیز کو آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دینا چاہیے۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نظر بد کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے، یہ ابن کثیر 410 میں ہے۔ اور جو شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے، حسد کی ناپاکی کے ساتھ جب سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت کا اثر دوسرے پر ہو جاتا ہے، اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے نا تو وہ جب سامنے آتا ہے تو اس کی جو حسد کی ناپاکی ہوتی ہے نا اس کی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ اس کے اثرات اس پر پڑ جاتے ہیں، اس کی 3 مراحل ہیں۔ دیکھنے والے کے اندر حیرت پیدا ہوتی ہو تب یہ لگ جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں حسدانہ جذبات پیدا ہوتے ہوں، کسی کو دیکھ کے نا کاش کاش یہ مجھے بھی ملا ہوتا، ہائے یہ مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو دے دیا، ہائے یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا نظر لگ جاتی ہے۔ تو تیسرا ہے کہ نظر کے ذریعے وہ جذبات منتقل ہو جاتے ہیں، یہ زاد المعاد میں 164 میں ہے۔ نظر کا اثر کبھی دیکھنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی محض سامنے آنے سے بھی، اور کبھی صرف روح کی توجہ سے، اور کبھی دعاؤں اور دم پڑھنے سے، اور کبھی وہم و گمان سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو لوگ آپ کے خلاف کوئی جیسے دم کرواتے ہیں، یا آپ مطلب دیکھ کر آپ کو آنکھیں بند کر کے محسوس کر کے بھی کسی کو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر بد کے اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھے تو ماشاء اللہ یا پھر بارک اللہ کہہ دیا کریں، یہ ابن ماجہ میں 3509 میں ہے۔ اپنی نظر سے بچنے کے لیے آئینہ دیکھنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، تاکہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد کی تاثیر سے بچ سکیں۔ نظر بد کا علاج کرنے کے لیے اگر یہ پتہ چل جائے، اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی کو نظر لگ گئی ہے، یا کہ کوئی ایسے جو ہیں اثرات سامنے آ رہے ہوں کہ اس کو مطلب فلاں کو نظر لگ گئی ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو یہ اگر پتہ چل جائے کہ کس کو نظر لگی ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کے لیے کہیں، جب وہ غسل کر لے پھر اس کے غسل کے پانی سے جس کو نظر لگی ہے نا اس کے پانی جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، متاثر شخص پر پانی بہا دیا جائے، اس طرح شفا نصیب ہوتی ہے، یہ ابن ماجہ میں 3509 میں ہے۔ اور دوسرا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اس کا بھی دم کریں، اور یہ دعائیں پڑھ کر اس کے ساتھ مزید اور دعائیں ہیں 2، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور یہ بخاری میں 501 میں ہے کہ یہ دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شفا ملے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ 2 جو ہیں ایڈ کر لینی ہے، ایک تو ہو گئی سورہ اخلاص اور ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس، اور یہ دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، یعنی پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگ گئی ہے، تو ابھی تو ہمیں تو یہ چیز پتہ نہیں چلتی ہے کہ کس کی نظر لگی ہے، تو پھر ہمارے لیے بیسٹ حل کیا ہے، وہی دوسرا کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی جائے، اور پھر اس میں پڑھ لیا جائے بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں مدد چاہتا ہوں، وہ تمہیں ہر بیماری سے اچھا کرے گا، تمہیں ہر حسد کرنے والے کی برائی سے محفوظ رکھے گا، اور ہر بری نظر ڈالنے والے کی نظر سے تمہیں بچائے گا، یہ مسلم میں 5699 میں ہے۔ اور آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، جب کسی کو نظر کے دم کریں تو یہ بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ اللہم رب الناس مذہب بأسش فی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دینے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے،
تیرے سوا کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ یہ بخاری میں 5742 میں یہ دعا ہے، اور یہ بیسٹ طریقہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے نظر اتارنے کا، کہ ہم جو ادھر ادھر بھاگیں اس سے بہترین طریقہ یہی ہے نظر بد کے علاج کرنے کے لیے، کہ پہلے تو اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی نظر ہے تو آپ اس کو جو ہے غسل کرنے کے لیے بولیں، اور غسل کر کے وہ پانی جو ہے تھوڑا سا آپ کو کسی ٹب میں یا کسی چیز میں دے دے، تو وہ آپ جس کو نظر لگی ہے جو متاثر ہے اسے، تو آپ اس کے اوپر سے بہا دیں، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا آج کل تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس کی ہمیں نظر لگی ہے، تو پھر بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، اور اس کے بعد یہ دعائیں کی جائیں جو بخاری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے یقین رکھیں، اور اس سے جو ہے سب چیزیں جو ہیں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ نظر سے جو بھی بیماریاں نظر سے بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، نظر سے بہت کہتے ہیں نا کہ نظر جو ہے ہرے بھرے درخت کو سوکھا بنجر بنا دیتی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے نظر کے لیے، اگر ویسے بھی ہفتے میں 1 بار 2 بار آپ لوگ یہ پڑھ لیا کریں، دم اپنے آپ پر کر لیا کریں دوسروں، اور یہ دم دوسروں پہ بھی کر سکتے ہیں اور خود پہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آج ہمیں، ہم نے جو ہے جو اس میں دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں دیکھا ہے، نظر بد کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، نظر لگ جاتی ہے تو نظر بد کا علاج بھی ہم الحمدللہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا یہاں پر ختم ہو چکا ہے، اور ہم پڑھ رہے تھے نواقض اسلام، تو الحمدللہ کل ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور فرشتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ کل بات کریں گے۔ اور جو میں پیچھے بتاتی رہ گئی ہوں آپ کو، امید رکھتی ہوں سب میری ویڈیوز ویسے کی ویسے ہیں، اور بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہے، اور جو ہے لوگ پتہ نہیں دین کی طرف سے اتنے دور کیوں جا رہے ہیں، ہم سے سب کام ہو جاتے ہیں 5-10 منٹ کی، ہم جو گھنٹوں گھنٹوں ہم ڈرامے دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر میں جو دوسرے ولاگز میں عام بناتی ہوں، یا کھانے کی ریسپی کا ولاگز بناتی ہوں یا دوسرے بناتی ہوں، ان میں جو ہے زیادہ ویوز آتے ہیں اور زیادہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اسلامک ویڈیو کو بہت لوگ کم دیکھتے ہیں، تو پلیز آپ لوگ اس کو بھی دیکھا کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور جو ہے ہم سے پڑھنے میں، یا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف فرمائے اور جو ہے درگزر فرمائے، اور آپ لوگ بھی مجھے اس چیز کو درگزر کیجیے گا، انسان ہوں، اور میں کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ میں بس مجھے شوق ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے شوق ہے پڑھنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا، تو اس لیے ہی میں تھوڑا سا آ جاتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم جو ہے گزارنے کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری گزارش ہے آپ سے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔